आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। इसराइल की गजा पर 150 एयर स्ट्राइक्स, 200 से ज्यादा लोग शहीद। हमास के रॉकेट पावर के लिए झटका, रॉकेट फैक्ट्री का कमांडर इसराइल ने मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्ते में दरार की खबर, यूएस का अपना प्लान, इसराइल हुआ नाकाम। सऊदी क्राउन प्रिंस ने फिलिस्तीन के वाइस प्रेसिडेंट से की मुलाकात, गजा पर हुई अहम बात। पाकिस्तान और इंडिया के बीच टेंशन बढ़ी, शाम के बाद हमले और आर्टिलरी फायरिंग हुई तेज, और पाकिस्तान ने 29 इंडियन ड्रोन्स को गिराने का किया दावा। इंडिया ने किया क्लेम, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को कर दिया राख। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 8 मई 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए करते हैं शुरू दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। लेकिन एक इत्तला पहले दे दूं कि आज गजा, इसराइल, इससे जुड़ी हुई खबरें और पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट की खबरें ही सबसे ज्यादा होंगी। तो दुनिया भर की खबरों में थोड़ा सा मुझे माफ रखिएगा। इसराइल ने गजा पर 3 दिन में 150 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं। इनमें 200 के करीब लोग शहीद हुए हैं। आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने पिछले 72 घंटों में 150 से ज्यादा टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की गजा में। इसमें टेरर सेल्स, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं जो उनके मुताबिक हमास से लिंक थे। ये उनकी जुबान है, ये उनके लफ्ज हैं। दूसरी तरफ गजा के हमास के कंट्रोल वाली हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि 200 के करीब लोग इन इस्राएली हमलों में पिछले 72 घंटों में हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं। लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है कि इनमें कितने सिविलियंस हैं और कितने हमास के लड़ाके हैं, जैसा कि इसराइल दावा कर रहा है। इसराइल का ऑपरेशन अब और भी ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है, लेकिन सिविलियन कैजुअल्टीज का कंसर्न भी बढ़ता चला जा रहा है। इसराइल की गोलियों का शिकार कौन बना है? 99%। दुनिया जानती है कि गजा के आम लोग, जिसमें औरतें और बच्चे, बुजुर्ग सबसे ज्यादा है। दूसरी खबर गजा से यह है कि इसराइल ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि हमास को उसने झटका दिया है, और झटका इस तरीके से दिया है कि रॉकेट फैक्ट्री जो हमास की थी उसके कमांडर को मार गिराया है आईडीएफ ने। यह दावा इसराइल की तरफ से आया है। इसराइली फौज का दावा है कि उन्होंने नस्र सोभी इब्राहिम जुमा को दीर अल बला, जो कि सेंट्रल गजा का हिस्सा है, वहां पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक में मार दिया है। आईडीएफ के मुताबिक जुमा हमास के रॉकेट प्रोडक्शन हेडक्वार्टर का कमांडर था। हमास की तरफ से अभी तक इस पर कोई तस्दीक या रिएक्शन नहीं आया है। इजरायली मिलिट्री ने यह भी कहा कि इस ऑपरेशन में सिविलियन डैमेज से, यानी आम लोगों के नुकसान से बचने के लिए स्पेशल इंटेलिजेंस और सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि आईडीएफ आम लोगों के नुकसान का कितना ख्याल करती है, ये गजा की तबाही की तस्वीरें हर रोज साफ बयान करती हैं। हर रोज जो शहादतों के आंकड़े आते हैं वो बताते हैं कि इसराइली फोर्स कितनी सेंसिटिव है। एक और खबर इसी सिलसिले में, गजा में इसराइली हमलों का कहर जारी है। 24 घंटों में 106 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। पहले जो 200 की फिगर थी वो 72 घंटों की थी। ये 24 घंटे सबसे भारी थे। इनमें 106 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। मेडिकल सोर्सेज के मुताबिक आखिरी 24 घंटों में कम से कम 106 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। 367 लोग जख्मी हुए हैं। वफा न्यूज एजेंसी फलस्तीन की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इज्जतदार न्यूज एजेंसीज में मानी जाती है। वफा की रिपोर्ट के मुताबिक ये सब कुछ इसराइल के जारी जेनोसाइडल कैंपेन के दौरान हो रहा है, जो गजा के हर कोने को निशाना बना रहा है। गजा के अस्पताल जख्मियों से भरे हुए हैं और मेडिकल सप्लाईज लगभग खत्म हो चुकी हैं। जिन्हें मरहम चाहिए तो मरहम नहीं, पट्टी चाहिए तो पट्टी नहीं, दवा चाहिए तो दवा नहीं, और रोटी तो पहले से गायब थी। अब बात डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक जो दरार आ रही है उससे जुड़ी हुई खबर। ट्रंप का नेतन्याहू से भरोसा उठता जा रहा है। अमेरिका के अंदर से मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज हैं। इसराइल हायोम एक बड़ा अखबार है इसराइल का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के करीबी 2 अफसरान ने तस्दीक की है कि ट्रंप अब अपनी मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजी में इसराइल का इंतजार नहीं करेंगे कि इसराइल कब हामी भरे कि उसके हिसाब से ये इसराइली हुकूमत चलेगी, अमेरिका के हिसाब से। सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन डील पे नेतन्याहू का फैसला लेने की हिचकिचाहट ने डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर दिया है। सऊदी अरब के साथ डोनाल्ड ट्रंप अभी भी खेलना चाहते हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू उसमें अपनी टांग अड़ा रहा है। ट्रंप को और नाराज कर दिया है नेतन्याहू ने। ट्रंप अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर इसराइल कोऑपरेट नहीं करता है तो अमेरिका अकेला भी आगे बढ़ सकता है।
لبنانی اخبار المایدین کے مطابق یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب ویسٹ ایشیا میں حالات پہلے ہی کافی ٹینشن میں ہیں. لیکن کیا اگر امریکہ اور نیتن یاہو کی بات بگڑ گئی، حالانکہ بڑا مشکل لگتا ہے لیکن پھر بھی ایک رفٹ آ گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، تو کیا یہ مڈل ایسٹ کے لیے ایک اچھی خبر بن جائے گی؟ دیکھیں گے، انتظار کریں گے. پچھلی خبر کو اس واقعے سے بھی جوڑ لیے گا کہ امریکہ نے بھروسے میں لیے بنا نیتن یاہو کو ہوتھیز کے ساتھ سیز فائر کر لیا ہے. ٹھیک ہے، بڑھتے آگے. ادھر جدہ میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور فلسطین کے وائس پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی ہے. فلسطین کے مسئلے پر اہم بات ہوئی ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جدہ کے السلام پیلس میں فلسطین کے وائس پریزیڈنٹ حسین شیخ سے ملاقات کی. اس ملاقات میں فلسطین میں جاری حالات پر ڈیٹیل ڈسکشن ہوا. دونوں رہنماؤں نے فلسطینی قوم کے حقوق کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا. سعودی عرب نے آزاد فلسطین کے مقصد کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اظہار بھی فلسطینی وائس پریزیڈنٹ کے سامنے کیا. جب میں خبر پڑھ رہا ہوں تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آج صبح میں نے پہلی خبر کیا پڑھی تھی. 24 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے 24 گھنٹے میں بڑی اور اچھی پازیٹیو خبر آنے والی ہے، آپ انتظار کیجئے. کیا ہونے والا ہے؟ ایک طرف نیتن یاہو سے کھچ رہی ہے، سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کرنے کو بے قرار ہیں، 24 گھنٹے میں اچھی خبر آ سکتی ہے، اور اسی دوران فلسطین کے وائس پریزیڈنٹ پہنچ جاتے ہیں سعودی عرب. یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب غزہ میں اسرائیلی حملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں فلسطین کے ساتھ ایک نئی صف تیار ہو رہی ہے. اب پاکستان اور انڈیا کے بیچ جاری ملٹری کانفلکٹ سے جڑی کچھ بالکل فریش تازہ اپڈیٹس جان لیجئے، لیکن اس میں کچھ اسٹیبلش خبریں بھی ہوں گی جو آج دن کی بڑی خبریں ہیں انڈیا اور پاکستان کے اعتبار سے. ابھی فی الحال کیا ہو رہا ہے؟ رات میں اس وقت جموں میں پاکستان کے ڈرون حملے تیز ہو گئے ہیں. بھرپور جواب انڈیا کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے. لائن آف کنٹرول پر اس وقت جنگ جیسے حالات ہیں، جنگ کے آثار ہیں. فری پریس جرنل اور الجزیرہ کی رپورٹس کے مطابق پاکستان نے جموں کے کئی علاقوں پر ڈرون اٹیکس کیے ہیں، جس میں اخنور، سامبا، کٹھوا اور جموں ایئرپورٹ کے آس پاس کے ایریاز شامل ہیں. جموں ریجن میں الیکٹریسٹی بلیک آؤٹ کی بھی تصدیق ہوئی ہے. پوری طریقے سے اندھیرا پٹ پڑا ہوا ہے، ہم نے وہ ویڈیوز دیکھے ہیں. سائرن کی آواز اور ہیوی آرٹلری فائر اب عام ہو گئی ہے. انڈین ملٹری سورسز کہہ رہے ہیں کہ ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے. پاکستان کی طرف سے ڈرون جو آئے تھے انہیں مار گرایا گیا ہے، لیکن ایل او سی کے پاس کلیشز پہلے سے زیادہ انٹینس ہو گئے ہیں. اب صرف چھوٹی موٹی فائرنگ نہیں، بڑا آرٹلری ایکسچینج ہو رہا ہے. بندوقیں نہیں چل رہی ہیں، توپ چل رہی ہیں. مورٹار نہیں چل رہے ہیں، جن کے پاس بوفورس یا ان کے پاس جو بھی ہے وہ چلائی جا رہی ہیں. آرٹلری فائر اسی کو کہتے ہیں جب توپ چلتی ہے. دونوں طرف سے توپ کے گولے برس رہے ہیں، ہلکے ہلکے ہی صحیح. یہ کانفلکٹ ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان کے پنجاب پروونس میں احتیاطاً تمام پرائیویٹ اور سرکاری اسکول بند کر دیے گئے ہیں. جمعے اور ہفتے دونوں دن کے لیے چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے پنجاب صوبے میں پاکستان کے. مانا یہ جا رہا ہے کہ اب سے کچھ گھنٹوں میں پاکستانی آرمی کوئی بڑا اٹیک کر سکتی ہے ہندوستان کے خلاف. یہ ساری ڈیولپمنٹس بتاتی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشنز اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں اور اگلا قدم کسی بھی وقت سچویشن کو اور زیادہ بھڑکا سکتا ہے. ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستانی آرمی نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے. ان کے ملٹری اسپوکس پرسن لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان نے آج بھارت سے آئے 29 ڈرونز کو گرا دیا. کہیں کہیں یہ فگر ڈرونز کی یہ تعداد 25 بتائی جا رہی ہے. پاکستانی ملٹری کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ انڈیا صرف ڈرامہ اور جنگ کا ہسٹیریا پھیلا رہا ہے اور دھمکی دی کہ جب پاکستان جواب دے گا تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا. اب انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ویلکم، دیجئے جواب. ملٹری اسپوکس پرسن نے کہا کہ پاکستانی عوام بالکل نارمل زندگی جی رہی ہے، ڈرنے کا سوال ہی نہیں ہے. جبکہ کچھ ویڈیوز آئے ہیں ڈرون اٹیک کے، کس طریقے سے ایئر ڈیفنس سسٹم اڑائے ہیں انڈیا نے، اور پلے گراؤنڈ پر نہ جانے کہاں کہاں ڈرونز گرے ہیں. اس کے بعد ایک افراتفری کا ماحول پاکستان میں نظر تو آیا ہے. حالانکہ ان کے ملٹری اسپوکس پرسن کہہ رہے ہیں لوگ عام زندگی جی رہے ہیں، ڈرنے کا کوئی سوال نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں طرف کے لوگ عام زندگی جیے
اور جنگ نہ ہو۔ فی الحال تو ہم کچھ اور خبریں آپ کو سنائیں گے۔ آج صبح بھارتی فوج نے پاکستان کے کئی ایئر ڈیفنس ریڈارز اور میزائل سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ لاہور میں ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کو کمپلیٹلی تباہ کر دیا گیا ہے، اور ایک اور جگہ سے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے پرکھچے اڑنے کی کچھ جانکاری، کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں۔ خیر، پاکستان کی طرف سے اسے ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت ہو، چاہے آرمی ہو، چاہے وہاں کی عوام ہو، اس بات پر اعتبار کرنے کی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آرمی اور حکومت کے پاس تو خیر پوری انفارمیشن ہوتی ہی ہے۔ پاکستان کی فوج نے بھی ایل او سی پر فائرنگ بڑھا دی ہے۔ کپواڑہ، بارہمولہ، اری، پونچھ، مینڈر اور راجوری میں مورٹارز اور ہیوی آرٹلری کا استعمال آج دن بھر ہوتا رہا ہے۔ کچھ اپڈیٹس یہاں سے۔ این ڈی ٹی وی کی ہیڈ لائن ہے، انڈیا نے پاکستان سے آئے جو میزائلز اور ڈرونز تھے انہیں رات نیوٹرلائز کر دیا۔ رات پاکستان نے 7-8 مئی کی رات میں بڑا یہ حملہ کیا تھا۔ 15 سٹیز پر، 15 بھارت کے شہروں پر یہ حملہ کیا گیا تھا، اور انڈیا نے اس حملے کو ناکام بنا دیا، یہ کہا گیا ہے انڈیا کی طرف سے۔ اور اس میں جو جموں کشمیر، پنجاب اور گجرات جو صوبہ ہے، ان کے شہر شامل تھے، جیسے کرشی نگر، پٹھان کوٹ، امرتسر، لدھیانہ، چندی گڑھ اور دوسری لوکیشنز تھی۔ یہاں سبھی جگہ جو ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے ان سے پاکستان کے اور S-400 کا استعمال ہوا، اس سے انہیں مار دیا گیا۔ دیکھیے دوسری ہیڈ لائن یہی ہے، انڈیا نے ہارپی ڈرونز کا استعمال کیا اور S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کا استعمال کیا پاکستان کے اٹیک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑی ایسکیلیشنز ہیں جو ابھی۔ ایک اور چیز ہے، آپریشن، یہ دیکھ لیجئے ہیڈ لائن، آپریشن سندور از این آن گوئنگ آپریشن سیز انڈین ڈیفنس چیف۔ انڈین ڈیفنس چیف نے کیا کہا کہ آپریشن سندور ایک آن گوئنگ آپریشن ہے، یعنی ابھی یہ بند نہیں ہوا ہے، ابھی اس میں اور کچھ بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے کہا ہے اگر پاکستان حملہ کرے گا تو جواب تو ملے گا ہی۔ ایران urges restraint amid انڈیا پاکستان ٹینشن۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں، فارن منسٹر ہیں، اسماعیل باغی، آج بھارت میں تھے۔ انہوں نے ہماری صدر سے بھی ملاقات کی، اور دونوں انڈیا اور پاکستان سے انہوں نے سیم برتنے، صبر کرنے کی اپیل کی۔ حالانکہ اب ان کی یہ اپیل کسی کام کی نہیں رہی ہے، معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کاٹس جو ہے اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر، اس نے ہوتھیز کے ساتھ ساتھ ایران کو بڑے حملے کی دھمکی دی اور کہا کہ ہم تمہارا اتنا نقصان کریں گے کہ تم پچھتاؤ گے جو ہم پر حملے کر رہے ہو۔ خاص طور سے ہوتھیز جو لگاتار حملے کر رہے ہیں اور کرنے کا اعلان کیا ہے اسرائیل پر امریکہ سے سیز فائر کے باوجود۔ اس کے بعد اسرائیل کاٹس نے کہا ہے کہ ہوتھیز سے ایک بھی حملہ، یہ سمجھ لیجیے نہ صرف ہم ہوتھیز کو تباہ کریں گے بلکہ ایران کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ ایران نے حالانکہ ریجیکٹ کیا ان تمام الزاموں کو جو یونائٹڈ کنگڈم کی طرف سے لگائے گئے، چونکہ 2 دن پہلے ہی برٹن میں 8 لوگ گرفتار کیے گئے تھے، جن میں سے 7 ایرانی تھے، اور ان سب پر اسرائیلی ایمبیسی جو یونائٹڈ کنگڈم میں لندن میں، اس پر حملہ کرنے کی سازش رچنے کا الزام تھا کہ یہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ پکڑے گئے، وہ کیا کر رہے تھے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر کی خبریں آپ دیکھ رہے تھے۔ پاکستان انڈیا کی کانفلکٹ کی اپڈیٹس اب زیادہ آئیں گی، لیکن یاد رکھیے ہم دونوں طرف کے اخباروں کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہیں، ہم کوئی کلیم نہیں کرتے، کیونکہ کوئی بھی ایکچوئل کانفلکٹ کی جگہ موجود نہیں ہے، اور ہم اتنی سینسٹیو انفارمیشنز کو بالکل ایکوریٹلی شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے آرڈرز نہیں ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ ابھی کھڑے ہو جائیں کہ یہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ سمجھا کریں، پاکستان کے بھی رپورٹرز ایکوریٹلی کوئی بھی انفارمیشن شیئر نہیں کر رہے ہیں۔ سلامت رہیے۔